अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमारा दूसरा लेक्चर है मिर्ज़ा गालिब की आदात व खसाइल के हवाले से। तो दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिश रोज़गार से बिगड़ गए थे नहायत शरीफाना तौर से सलूक करते थे। इस पैराग्राफ में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हादी कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब जो कि अपने दोस्तों के साथ उनका रवैया बहुत दोस्ताना और फराख दिलाना था, जब उनके दोस्त गर्दिश रोज़गार से बिगड़ गए। गर्दिश रोज़गार से मुराद ज़माने का बदलना। जब ज़माना बदल गया मतलब उनको रोज़गार ना मिला, वो गुर्बत में जकड़ गए, तो उन्होंने उनसे बहुत नहायत शरीफाना तौर से सलूक करते थे। दिल्ली के अमायद में से एक साहिब जो मिर्ज़ा के दिली दोस्त थे, दिल्ली के अमायद, दिल्ली के वो लोग जो कि अमीर व कबीर थे। यहाँ पर बिगड़ जाना, इससे पहले एक लफ्ज़ आया बिगड़ जाना, इसका मतलब है ख़राब हो जाना, हालात ख़राब हो जाना, मतलब मुआशी हालात ख़राब हो जाना। यहाँ इनसे ये मुराद है। अमायद से मुराद यहाँ पर अमीर लोग या बड़े लोग। जो दिल्ली के बड़े लोग थे उनमें से जो मिर्ज़ा के दिली दोस्त थे, दिली दोस्त जिनसे दिल से मोहब्बत हो, दिल से दोस्ती हो, उनको कहते हैं दिली दोस्त। और 1857 के बाद उनकी हालत सकीम हो गई थी। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब वो गरीब हो गए, जब उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपना कारोबार छोड़ना पड़ा, अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ी, तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा सकीम हो गई। और सकीम होना मतलब ख़राब हो जाना। एक रोज़ छींट का फरगर पहने मिर्ज़ा से मिलने आए उन अमायदीन में से जो कि फिर गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे। उनमें से कुछ दोस्त किनसे मिलने आए? मिर्ज़ा से मिलने आए। मिर्ज़ा ने कभी उनको मालीदा या जामावार वग़ैरह चोगों के सिवा ऐसा हकीर कपड़ा पहने नहीं देखा था। मिर्ज़ा जो कि जानते थे कि ये इस इलाके के दिल्ली के अमीर व कबीर लोग हुआ करते थे, उन्होंने इतना मामूली कपड़ा पहना है। झींट का फुरगल, ये छींट का फुरगल जो है ये एक किस्म का लिबास है, एक किस्म का मामूली लिबास, ठीक है। तो अजीज़ तलबा, इसमें अमायदीन ने वो छींट का फुरगल पहना हुआ था, जबकि इससे पहले वो जब भी मिर्ज़ा से मिलने आते थे, मतलब 1857 की जंग आज़ादी से पहले जब मिलने आते थे, तो वो मालीदा या जमावार या चूगे पहना करते थे। ये मालीदा ये भी एक किस्म का कपड़ा है, और चूगे जो हैं, चूगे वो जो लंबा सा लिबास होता है तकरीबन पाँव तक, उसको कहते हैं मालीदा। ये भी एक किस्म का कपड़ा, जबकि यहाँ पर एक मैंने लिखा होगा चूगा कहते हैं लंबा लिबास जो तकरीबन पाँव तक होता है। तो वो अमायदीन जब मिर्ज़ा से मिलने आए तो उनका कपड़ा बहुत मामूली था, और वो जो अमीराना लिबास था, जो कि बेहतर लिबास वो पहनते थे, वो उनकी जिस्म पर नहीं था। छींट का फुरगल उनके बदन पर देखकर दिल भर आया। ये अब मिर्ज़ा की तरफ से जो अल्फाज हैं कि उनका दिल भर आया, उनका दिल रोने को आ गया, मतलब उनका दिल कर रहा था कि मैं रो पड़ूँ। क्यों? क्योंकि वही अमायदीन जो कि चूड़े पहना करते थे और मालीदा पहना करते थे, अब छींट का फुरगल पहने हुए हैं। ये छींट आपने कहाँ से ली? मुझे इसकी वजह बहुत सी भली मालूम होती है। ये अब जो हैं मिर्ज़ा जो हैं उनका दिल खुश करने के लिए ये अल्फाज कह रहे हैं कि ये छींट का फुरगल आपने कहाँ से लिया है? ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी लग रही है। आप मुझे भी फुरगल के लिए छींट मंगवा दें। उन्होंने कहा, ये फुरगल आज ही बनकर आया है, मैंने इसी वक्त इसको पहना है, अगर आपको पसंद है तो यही हाजिर है। अब मिर्ज़ा ने चूँकि उनसे पूछा, उस अमायदीन से पूछा कि आपने जो लिबास पहना है ये बहुत ही खूबसूरत है, तो उनमें से एक ने कहा कि ये हमने आज ही बनवाया है, आज ही बनकर आया है, अगर आपको पसंद है तो आपके लिए ये हाजिर है। मिर्ज़ा ने कहा, जी तो यही चाहता है कि इसी वक्त आपसे छीन कर पहन लूँ, मगर जाड़ा शिद्दत से पड़ रहा है, आप यहाँ से मकान तक क्या पहन कर जाएंगे? तो मिर्ज़ा ने उनके जवाब में कहा कि आपने जो लिबास पहना है उनका दिल रखने के लिए
کہ آپ نے کہا کہ آپ نے جو لباس پہنا ہے دل تو یہی کرتا ہے کہ چھین کر آپ سے پہن لوں، لیکن چونکہ جاڑا کہتے ہیں سردی کو، شدید سردی کو، لیکن چونکہ سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اس لیے مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے کہ آپ کیا پہن کر جائیں گے، اسی وجہ سے میں آپ سے ابھی یہ لباس نہیں لے سکتا۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوغا اتار کر انہیں پہنایا اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کیا۔ چونکہ مرزا کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کی حالت ابھی جو ہے وہ سقیم ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ایک لباس ان کو دینا چاہا، اور انہوں نے پھر اپنی کھونٹی پر سے، کھونٹی کہتے ہیں جس پر لباس ہم لٹکاتے ہیں، وہاں سے ایک لباس اٹھایا اور ان کی نظر کر دیا، ان کو دے دیا۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کا کہا جائے تو بجا ہے۔ ظرافت کا مطلب نرم مزاجی، نرم مزاج، بہت زیادہ نرم مزاج تھے، اس لیے آپ کو چونکہ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، مطلب عقل مند حیوان، مطلب انسان بھی ایک قسم کا حیوان ہے، کیونکہ جسے انگلش میں سوشل اینیمل بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم انسان کو حیوان ناطق کہا گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر آپ کو حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف مطلب شریف اور نرم مزاج انسان کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے، بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ مطلب یہاں پر ان کا کہنے تھا کہ مطلب ایک روزہ میں نے نہیں رکھا، لیکن باقی سب روزے رکھی ہیں۔ اگر ہم اس کو اسی طرح پڑھیں تو ہمیں ایسا لگے گا کہ ایک بھی نہیں رکھا، حالانکہ ان کا کہنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے، ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ ان کے مکان کے آگے چھتا، یہاں پر چھتا سے مراد جو برآمدے کے اوپر جو چھت ہوتی ہے اسے چھتا کہتے ہیں، وہ تاریک تھا، وہاں پر اندھیرا تھا کیونکہ وہ مغرب کی طرف تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، کیونکہ جس طرف سے ان کا گزر ہوا وہاں پر تاریکی تھی، اندھیرا تھا، تو یہاں پر مرزا کو ایک مصرع سوجھا اور انہوں نے پڑھا آب چشمہ حیوان درون تاریک است، کہ میری جو آنکھوں کی نظر ہے، میری جو آنکھوں میں پانی ہے، وہ اس تاریکی میں، اس اندھیرے میں وہ کام نہیں کر رہی کہ میرا جو دوست ہے وہ کہاں پر ہے۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو ان کے دالان میں بسبب مشرق رویا ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مشرق رویا ہونا مطلب مشرق کی طرف اس کا جو گزر تھا مشرق کی طرف تھا۔ دیوان خانے میں اس کا جو سامنے والا حصہ تھا وہ مشرق کی طرف تھا، اس لیے وہاں پر دھوپ بھری ہوئی تھی، مطلب روشنی بہت زیادہ تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، پہلے تاریکی سے گزر کر دیوان خانے میں پہنچے، دیوان خانے میں چونکہ دھوپ زیادہ تھی، روشنی زیادہ تھی، تو وہاں پر انہوں نے یہ مصرع پڑھا این خانہ ہما آفتاب است، کہ اس خانہ میں، اس جگہ پر مکمل آفتاب ہے، مکمل روشنی ہے، مکمل سورج ہے۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ ایک صحبت میں مرزا نے میر تقی میر کی تعریف کی، جبکہ ابراہیم ذوق نے سودا کو ترجیح دی، ان کی زیادہ تعریف کی، وہ ان کو زیادہ پسند تھی۔ مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، میری مطلب میر والا، میر کا شیدائی، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ اس مصرے میں وہ سودا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مطلب آپ میری نہیں ہیں، میر کے چاہنے والے نہیں ہیں بلکہ سودا کے چاہنے والے ہیں، اس لیے آپ سودائی ہیں۔ باوجود یہ
کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا۔ یہاں پر مرزا کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ کم آمدنی والے تھے اور مقدور قدر سے نکلا ہے، مطلب مقدر سے نکلا ہے، تو ان کا مقدر بہت زیادہ، مطلب ان کے مقدر میں، ان کے قدر میں پیسے کی کمی تھی اور بہت زیادہ غریب تھے، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ مگر خودداری ان میں بہت زیادہ تھی اور حفظ وضع کو، مطلب کسی کا خیال رکھنا، کسی کی عزت نفس کا خیال رکھنا، وہ ان کو خوب آتا تھا۔ شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی۔ جو شہر کے امیر لوگ تھے اور عمائد تھے، بڑے لوگ تھے، ان سے وہ برابر ملاقات رکھتے تھے۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے، چونکہ مرزا بھی ان کی اپنی ایک شخصیت تھی اور وہ بھی اپنے آپ کو کسی سے کم نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ بغیر پالکی کے یا ہوادار سے باہر نہ نکلتے تھے۔ پالکی سے مراد یہاں پر کندھوں پر جانے والی ایک سواری ہوتی ہے، جس میں 2 یا 4 لوگ کندھوں پر ایک سواری کو لے کر جاتے ہیں۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے، مطلب یہ شہر کے جو عمائدین تھے، بڑے لوگ تھے، ان کے ساتھ ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا، آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ تو نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے پاس ان کا جانا ہوا، تو نواب صاحب اس وقت جب کہ وہ زندہ تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہیں اور بھی ہو کر آئے ہیں یا سیدھا میرے پاس ہی آئے ہیں، مطلب راستے میں کہیں اور تو نہیں گئے؟ مرزا صاحب نے کہا، مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، کہ مطلب فلاں صاحب کا، یہاں پر ہم بظاہر یہ سمجھیں گے کہ ایک آنا کہتے ہیں ایک پیسے کو، کہ ایک پیسہ دینا تھا، لیکن یہ یہاں اس سے مراد وہ والا آنا نہیں ہے، بلکہ وہ صاحب مرزا کے پاس ایک مرتبہ آئے تھے، تو وہ مرزا نے مذاقاً کہا کہ وہ آئے تھے، اس لیے میں نے ان کا جو آنا تھا وہ واپس ان کو دینا تھا، مطلب میں نے بھی وہاں پر جانا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ مرزا نے کہا کہ میں پہلے وہاں گیا تھا جہاں جو صاحب میرے مجھ سے ملنے آئے تھے، پہلے میں وہاں گیا اور اس کے بعد میں یہاں آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ چرٹ یہاں پر ایک قسم کی سواری ہوتی ہے جو ٹانگے سے ملتی جلتی ہے، تو اس پر سوار وہ ان کے دوست ان سے ملے بغیر چلے گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رقعہ دیوان جی کو لکھا۔ یہ دیوان جی وہی شخص تھے جو کہ بغیر ملے، انہوں نے ایک رقعہ لکھا، ایک کاغذ پر ایک چٹ لکھی، مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے۔ اس میں جو لکھا تھا اس کا مضمون یہ تھا کہ مجھے آج اس قدر ندامت مطلب شرمندگی، ندامت کا معنی شرمندگی، مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالاقی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ تو انہوں نے الٹا ان کو یہ ایک قسم کی تنبیہ کی کہ اگر آپ یہاں سے گزرتے اور میں آپ کو سلام کے لیے یہاں پر کھڑا ہوتا تو یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچے تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ جب دیوان جی نے ان کا یہ مضمون پڑھا، ان کا یہ رقعہ، یہ چٹ پڑھی، تو وہ فوراً ان سے ملنے ان کے پاس حاضر ہو گئے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا آپ کا دوسرا لیکچر۔ انشاءاللہ تیسرا لیکچر آپ کو کل یہیں سے آپ کو ارسال کروں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔